اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوردرشن یادگیری کے اردو پروگرام انجمن میں آپ کا استقبال ہے. آئیے میں آپ کا میزبان محمد طاہر علی آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مہمانوں سے میں آپ کو ملاتا ہوں. جیسے کہ قرأت کلام پاک کے لیے تشریف لائے جناب ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری صاحب، خطیب و امام مسجد حضرت نامپلی، اور رمضان المبارک کے مناسبت سے موضوعاتی کلام پیش کریں گے جناب سید یوسف روش صاحب، اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے نعت گو شاعر ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب. اور آج کے اس دوسرے دہے کے خصوصی خطاب کے لیے تشریف لائے جناب مولانا سید متین علی شاہ قادری صاحب، خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی. آج کے اس پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوگا. جناب ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری، خطیب امام مسجد حج ہاؤس نامپلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سبحان اللہ، ما شاء اللہ. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا اللہ وما كان من المشركين. سبحان اللہ. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ اللہ، ما شاء اللہ. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. آئیے ناظرین، ہم رکتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انجمن. మిషన్ కాకతీయ వచ్చి పీడుగొంత
రైతు తడిసేరా అన్నదాత బతుకులల్లా కొత్త సిగురు మొలిసేరా షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మితో ఆడబిడ్డ జీవితాన వెలుగు నింపెరా ఇంటి కలను నిజం చేసి భగీరథుని ఇంట చేసి పెట్టుబళ్ళు యువత గూర్చి బళ్ళోకి భవిత చేర్చి ఆసరా పింఛనిచ్చి షీటీమును ఏర్పరచి చీకటిని తరిమి కొట్టి అభివృద్ధిగా అడుగులేస్తూ తెలంగాణ నా తెలంగాణ బంగారుగా మారెనురా తెలంగాణ నా తెలంగాణ బంగారై మెరిసెనురా రంగురంగుల కల నిజమయ్యింది బంగారు తెలంగాణ రూపుదిద్దుకుంటోంది हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। नृत्य महोत्सव 2017 के लिए दूरदर्शन प्रविष्टियां आमंत्रित कर रहा है। पारंपरिक और समकालीन नृत्य में रुचि रखने वाले अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें aidf.prasarbharati.org। Doordarshan invites entries in traditional and contemporary dance forms for the ABU International Dance Festival. For details, log on to aidf.prasarbharati.org. दूरदर्शन यादगिरी उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में आपका दोबारा इस्तकबाल है। आइए हम इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए माह रमज़ान की मुनासिबत से मौज़ूआती कलाम सुनाने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब सैयद यूसुफ रविश साहब को। वजीफा हो गया जब से तुम्हारे नाम का अजबर, वजीफा हो गया जब से तुम्हारे नाम का अजबर, खसीदे शान से लिखने लगे हम या रसूल अल्लाह। गुलाम इब्ने गुलाम अब क्या कहे आखिर, गुनाहगारी का है गम, आँख है नम या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब पेश कर रहा हूँ कि माहौल खुशगवार है माहे सियाम में, माहौल खुशगवार है माहे सियाम में, चारों तरफ बहार है माहे सियाम में, चारों तरफ बहार है माहे सियाम में। अर्ज किया है कि दिन में सियाम, शब को क़ियाम और इबादतें, दिन में सियाम शब को क़ियाम और इबादतें, बस जिक्र किरदगार है माहे सियाम में, बस जिक्र किरदगार है माहे सियाम में। सदक़ात और ज़कात को देने के वास्ते, सदक़ात और ज़कात को देने के वास्ते हर शख्स बेकरार है माहे सियाम में, हर शख्स बेकरार है माहे सियाम में। अब क्या है कि दामन में रोजेदार के आने के वास्ते, दामन में रोजेदार के आने के वास्ते रहमत भी बेकरार है माहे सियाम में, रहमत भी बेकरार है माहे सियाम में। रहमत की बारिशों से फजा पाक हो गई, हर गोशा ताबदार है माहे सियाम में। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। अर्ज किया है कुरान पढ़ते रहते हैं बंदे जो रात दिन, कुरान पढ़ते रहते हैं बंदे जो रात दिन, कुरान का खुमार है माहे सियाम में, कुरान का खुमार है माहे सियाम में। मख्ता पेश खिदमत है। अर्ज किया है कि छट जाएंगे दिलों के अंधेरे सभी रविश, छट जाएंगे दिलों के अंधेरे सभी रविश, अनवार की फुहार है माहे सियाम में, अनवार की फुहार है माहे सियाम में। ये थे सैयद यूसुफ रविश साहब जो माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से मौज़ूआती कलाम सुना रहे थे। मैं नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब जो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल करेंगे। जनाब
डॉक्टर फारूक शकील साहब। नाज़रीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नात शरीफ पेश कर रहा हूँ, मतला मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरी सांसों को महकाती है पल पल या रसूल अल्लाह, मेरी सांसों को महकाती है पल पल या रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह, मोहब्बत आपकी जैसे हो संदल या रसूल अल्लाह, मोहब्बत आपकी जैसे हो संदल या रसूल अल्लाह, अधूरापन खला तो आपके इसमें मुबारक से, अधूरापन खला तो आपके इसमें मुबारक से, किया अल्लाह ने कलमे को मुकम्मल या रसूल अल्लाह, किया अल्लाह ने कलमे को मुकम्मल या रसूल अल्लाह, चटाई की फजीलत देख कर मग़मूम है इतना, चटाई की फजीलत देख कर मग़मूम है इतना, कि खुद को कोसता रहता है मखमल या रसूल अल्लाह, कि खुद को कोसता रहता है मखमल या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। मुसलसल नात लिखने से, मुसलसल नात पढ़ने से, मुसलसल नात लिखने से, मुसलसल नात पढ़ने से, खुदा का फजल है मुझ पर मुसलसल या रसूल अल्लाह, खुदा का फजल है मुझ पर मुसलसल या रसूल अल्लाह। और मक्ता मुलाहिज़ा फरमाएं। शकीले क़स्द जल को जब अंधेरे घेर लेते हैं, शकीले क़स्द जल को जब अंधेरे घेर लेते हैं, दुरूदों की जला लेता है मिशअल या रसूल अल्लाह, दुरूदों की जला लेता है मिशअल या रसूल अल्लाह। ये थे डॉक्टर फारूक शकील साहब, जो कि अपने मखसूस अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल कर रहे थे। आइए नाज़रीन, हम रुकते हैं छोटे से वक्फे के लिए। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम अंजुमन। नाज़रीन छुरी यही दिखाने वास्ते तू मंदिर आया था। भगवान भी अगर गलती से इस घर में छोरी भेज दे तो मैं खुद उसका गला चाप कर जान से मार दूंगा। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का अपना। नाज़रीन, अंजुमन में आपका खैर मकदम है। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए
آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام ماہ رمضان المبارک کے دوسری دہا کی خصوصیات اور اس کی عبادات اور کس طرح سے رمضان المبارک میں ہمیں رہنا چاہیے، اس کا ہم تفصیلی خطاب جناب مولانا سید متین علی شاہ قادری خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی سے تفصیلاً سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ المکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آپ اور ہم ماہ رمضان المبارک کے دوسرے دہے میں اللہ کی توفیق سے پہنچ گئے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے راتیں بھی بابرکت ہے اور رمضان کے دن بھی بابرکت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان کے 3 دہا ہوتے ہیں۔ پہلا دہا جو گزر گیا اس کو رحمت کہا جاتا، دوسرا دہا جس میں آپ اور ہم ہیں یہ مغفرت کا دہا ہے، اللہ تعالی جو آنے والا دہا ہوگا وہ جہنم سے آزادی کا دہا ہوگا۔ جیسا کہ ابتدا میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے کہ روزے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، سبحان اللہ، کہ آپ لوگ متقی ہو جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ تقوی کے لغوی معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر قدم پر ہر سانس لیتے وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، بالخصوص برے کاموں سے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے ہمیشہ خائف و ترسا رہیں۔ اس ڈرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر تقوی سے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور متقی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، تم میں معزز وہ ہیں، تم میں بہترین انسان وہ ہے، تم میں اعلیٰ کردار کا انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی انسانیت کی معراج بتائی جا رہی ہے، انسان کا معیار بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے بندہ جو معزز ہوگا، مکرم ہوگا، اس کا معیار بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد بھی لعلکم تتقون بتایا گیا۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں روزہ رہنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ ہر قدم پر صبح نصف النہار سے لے کر قبل افطار تک روزے دار کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہر قدم پر بات بھی کرتا ہے تو محتاط انداز میں، لین دین بھی کرتا ہے تو شرع کے حساب میں، غرض کے جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ روزے دار کو یہ بات لگی رہتی ہے
کہ میرا روزہ باطل نہ ہو جائے. اور روزہ باطل وہاں ہوتا ہے، روزہ خراب وہاں ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں بندہ جھوٹ بول رہا ہے، حالت روزہ میں بندہ اللہ تعالی کی مخالفت کر رہا ہے، حالت روزہ میں بندہ نمازیں چھوڑ رہا ہے. تو جیسا حالت روزہ میں کیفیت یہ ہوتی ہے بندے کی کہ ہر لمحہ ہر پل وہ بندہ اللہ سے ڈرتے رہتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ حالت روزہ میں رمضان میں بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود و مطلوب ہے، وہ مقصد ہے زندگی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید ایسی لاسانی، ایسی بے مثال کتاب ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا باعث ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ متقی کا مقام کیا ہوگا. روزے سے تقوی کا حصول ہے تو روزے دار کا مقام کیا ہوگا. اور بعد رمضان کے بھی یہ جو یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے. رمضان میں بندوں کی تربیت ہوتی ہے کہ کس وقت پر اٹھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، ٹائم پہ کیسا معاملات کرنا ہے انسانوں کے ساتھ، زبان کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، خیالات و نفس کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے. جب بندہ اس پر راسخ ہو جاتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، یہ عمل کرنے میں اس کے لیے آسانی جب ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشی کے لیے، اس بندے کے مقام کو بلند کرنے کے لیے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. بندہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، اپنے رب کے بہت قریب ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یہ ماہ مبارک رمضان المبارک، اس کی راتوں میں، اس کے دن میں ایک ایک لمحہ، ہر ساعت برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال ہے. روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں رہتی ہے کہ بندہ اس وقت جو دعا کرتا ہے اپنے رب سے، اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ اس موقع پر روزے دار جب دعا کرتا ہے ویسے وقت سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے آمین کہتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ افطار کے وقت پر روزانہ لاکھوں ایسے لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، رمضان کی برکت سے وقت افطار لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جمعے کا جب دن آتا ہے، جمعے کو بڑی فوقیت حاصل ہے سارے ایام میں، جمعہ کو بڑی افضلیت حاصل ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں اگر کسی شے کے متعلق اللہ تعالیٰ ایک حرف کا اگر استعمال فرمایا، ایک جملہ اگر اس کے تعلق سے فرما دیا، تو اس کی فضیلت، بزرگی، اس کے مقام کا کما حق ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جبکہ یوم جمعہ، جمعے کے دن کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ نازل فرمایا، سورۃ جمعہ. تو اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے، اس کا مقام کا یہ عالم ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان کا جمعہ آتا ہے، رمضان کے جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ساعت میں، جب روزانہ افطار کے وقت 10-10 لاکھ روایت میں ہے کہ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، روزانہ افطار کے وقت پر
لیکن جیسا ہی جمعے کا دن آتا ہے ایک ایک ساعت میں اللہ تعالیٰ 10-10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کی اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی کیفیت کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور فرشتہ ایک ندا لگاتا ہے روزانہ، ہے کوئی طالب مغفرت تو آج ان ایام میں اپنی مغفرت طلب کر لے رب سے، ہے کوئی صحت و عافیت چاہنے والا، ہے کوئی اللہ سے رضا چاہنے والا، ہے کوئی اللہ سے تائب ہونے کے لیے، وہ آئے ان ایام میں دعائیں کریں۔ تو یہ سب کیفیتیں کس وجہ سے ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید کے نزول کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے حساب اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرما رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے ایام ہم کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہماری زبان اردو ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے رمضان میں، لیکن الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندوں سے کیا فرما رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی کثرت کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ پیغام کیا ہے اللہ کا۔ یہی رمضان کا پیغام ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخری آنے والے اس کے بعد کے جو 11 مہینے کے بعد پھر رمضان آئے گا، اور ممکن ہے کہ ہم رمضان میں رہے یا نہ رہے، یہ رمضان ہمارے لیے آخری رمضان تو نہیں، تو بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانے کے کام کریں، قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق اور تقوی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو رمضان کے آزاد کیے لوگوں میں شمار فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ اتنے مولانا سید متین علی شاہ قادری صاحب جو رمضان المبارک کے خصوصیات کو بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کو رمضان المبارک میں پڑھا جائے اور ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور قرآن مجید کا نزولیت کا مہینہ رمضان المبارک، جیسے کہ آپ نے آیت بینہ کی تلاوت فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس کا ترجمہ و تفسیر بیان فرما رہے تھے مولانا۔ آئیے آج ہمارا اس پروگرام کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انجمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔